माला बाय निम्रा अहमद। लास्ट एपिसोड पार्ट 8। ज़ियाद सुल्तान अस्पताल की इमारत के बाहर खड़ा था। स्याह पैंट पे हम रंग जैकेट पहने, मफलर गर्दन के गिर्द बांधे, सन ग्लासेस लगाए। वो घड़ी को देखते हुए चौकन्ना अंदाज में दाएं बाएं देख रहा था। हर सांस के साथ होठों से धुआं निकल के फिजा में गायब होता। अस्पताल के अगली तरफ एक बागीचा बना था। धूप निकली हुई थी, इसलिए कुछ मरीज वहाँ बैठे थे। वहाँ एक फवारा भी था जिसका पानी मौसम के बायस या किसी तकनीकी मसले की वजह से सूखा हुआ था। इस फवारे के मुंडेर पर कशमाला बैठी थी। वो उससे चंद कदम के फासले पर रुक गया। दाएं बाएं उगे सरसब्ज पौधे और ऊंचे दरख्त जिनके पत्ते भूरे हो चुके थे, आसमान पर उड़ते परिंदे और सूखा हुआ फव्वारा, हर शय एक लम्हे के लिए पसे मंजर में चली गई थी। सिर्फ कशमाला मुबीन थी जो वहाँ बैठी थी, कैमल कोट, सर पे टोपी लिए, दोनों हाथ आपस में रगड़ती, और उसके साथ वो बैठा था, सर झुकाए, एक बच्चा, भारी सी जैकेट और ट्राउज़र में, टोपी और मफलर से गर्दन और सर को ढके। वो दोनों हाथों में मोबाइल पकड़े कोई वीडियो देख रहा था। हर सांस के साथ धुआं उसके मुंह से निकलता और फिजा में गुम होता। ज़ियाद सुल्तान के हलक में गिल्टी सी उभरी, जिसे उसने बहुत कुछ निकलते हुए नीचे धकेल दिया। फिर कदम कदम उनकी तरफ बढ़ता आया। कशमाला ने उसे देख लिया था। उसका चेहरा सपाट था। वो सीधी उठ खड़ी हुई। वो उसके करीब आया, चंद कदम के फासले पर रुक गया। वो बच्चे को नहीं देख रहा था, सिर्फ उसे देख रहा था। हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं? ये उसका पहला सवाल था, जिसका जवाब फ़ोन पे कशमाला ने नहीं दिया था। क्योंकि यहाँ मैं हूँ। आवाज़ पे ज़ियाद ने चौंक के दाएं जानिब देखा। फवारे के अकब से एक नौजवान व्हील चेयर धकेलता उस तरफ आ रहा था। व्हील चेयर पर सफ़ेद बालों वाले नहीफ और लागत से मालिक फरीद बैठे थे। उन्होंने स्वेटर, कोट, मफलर, दस्ताने, हर शय पहन रखी थी। उसके बावजूद सर्दी से उनकी नाक सुर्ख हो रही थी। आईवी लाइन लगी हुई थी और बोतल व्हील चेयर के डंडे के साथ खड़ी थी। ज़ियाद ने चौंक के वापस कशमाला को देखा और फिर उन्हें। आप? नौजवान ने व्हील चेयर कशमाला के ऐन साथ रोक दी थी। अब वो तीनों एक लाइन में थे। व्हील चेयर, खड़ी हुई कशमाला, बैठा हुआ वीडियो देखता बच्चा, और उनके पीछे सूखा हुआ फव्वारा। वो अकेला उनके सामने खड़ा था। यह हम दोनों का आपस का मामला है। ज़ियाद की आवाज़ में सांप की सी फंकार थी। ये तुम दोनों का मामला नहीं है, यह हमारी फैमिली का मामला है। अब्दुल मालिक फ़रीद ऐन उसकी आंखों में देख रहे थे। बीमारी और कमज़ोरी के बावजूद उनके चेहरे का रोब और आवाज़ का दबदबा वैसा ही था। फैमिली? ज़ियाद ने चौंक के कशमाला को देखा। एक लम्हे के लिए जैसे वो सांस नहीं ले सका। माला हमारी फैमिली है और हम उसकी। तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो ज़ियाद सुल्तान। तुम अपने बेटे से मिलने आए हो, मिल सकते हो, लेकिन तुम उसकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे, और ये आज हम यहीं पे तय करेंगे। जेबों में हाथ डाले खड़े ज़ियाद ने जवाब नहीं दिया। लब भिजे खामोशी से अब्दुल मालिक फ़रीद को देखे गया। मैं तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि तुम किसी मुआहदे की पासदारी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि माला अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं, और तुम यूँ बिना इजाज़त उसकी ज़िंदगी में दोबारा दाखिल नहीं हो सकते। ज़ियाद ने माला को देखा। वो सीने पर बाजू लपेटे उसी सपाट चेहरे के साथ उसे देख रही थी। ये वो लड़की नहीं थी जिसको वो अरसे से जानता था। कुछ था जो उसमें बदल गया था, एक बेनियाज सा निडरपन। तुम अपने बेटे से मिलो, उसके साथ वक्त गुजारो, और जब मेरी घड़ी की सुइयां 12 पे पहुंच जाएं, तो तुम यहाँ से चले जाओगे। तुम 3 महीने के बाद अपने बेटे से मिलने आ सकते हो। इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। ज़ियाद कदम कदम उसके बच्चे की तरफ बढ़ा। सीने पर बाजू लपेटे कशमाला ने ज़ोर से मुट्ठी से कोनी भेज ली, अलबत्ता चेहरा सपाट ही रखा। उसको तुम एक ज़बानी मुआहिदा समझो या मेरी वार्निंग, लेकिन तुम अब माला की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करोगे, क्योंकि वो अकेली नहीं है। ज़ियाद घुटनों के बल उस बच्चे के करीब बैठा, धीरे से उसके घुटने पर हाथ रखा। माला के नाखून कोहनी में पेवस्त हो गए, अलबत्ता दांत पे दांत जमाए वो खुद को जब्त से खड़े किए रखी। वो पहली बार अपने बेटे से मिल रहा था, वो बेटा जो उसको नहीं चाहिए था, वो बेटा जिसको ढूंढने में उसने माला की कोई मदद नहीं की थी, वो बेटा जिसको वो मार देना चाहता था। आंसू उसके हलक में फंसने लगे, लेकिन चेहरा उसे पत्थर जैसा ही रखना था, क्योंकि वो अकेली नहीं थी। ज़ियाद ने बच्चे के घुटने पर हाथ रखा तो उसने चेहरा उठाकर उसे देखा। चंद लम्हे खामोश नज़रों से उसे देखे गया, फिर फ़ौरन से माँ की तरफ चेहरा उठाया। दिस मैन इज़ योर फादर, वो धीमी आवाज़ में बोली थी, बहुत से आंसू अंदर उतार के। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे कोई नहीं बदल सकता था, माहिर का साइन किया कागज़ भी नहीं। बदर ने वापस उस आदमी को देखा। उसकी सन ग्लासेस में उसे अपना अक्स दिखाई दिया था शायद, और फिर उसने चेहरा फ़ोन पे झुका दिया। क्या तुम इसे कह सकती हो कि मुझे एक दफ़ा बाबा कह दे? ज़ियाद ने गर्दन उठा के उसे देखा तो माला को वहम सा हुआ कि उसकी आवाज़ भीगी हुई है, अलबत्ता ग्लासेस के बायस वो उसकी आंखें नहीं देख सकती थी। मैं इसे नहीं कह सकती क्योंकि वो नहीं बोलता। ज़ियाद सुल्तान चंद लम्हे उसे देखे गया, फिर सीधा खड़ा हो गया,
चंद कदम पीछे हुआ, फिर अब्दुल मालिक फरीद को देखा। आप लोग एक फैमिली की तरह हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरा इस बच्चे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं उसकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहता हूँ। एक बोझ सा था जो कशमाला के कंधों से उतरने लगा। उसने बेख्तियार मालिक साहब को देखा, जो गर्दन उठाए आंखें छोटी करके उसे देख रहे थे। अगर तुम्हें दोबारा बच्चे से मिलना होगा तो तुम उसके लिए सीधा रास्ता अपनाओगे। अगर तुमने टेढ़े रास्तों से आने की कोशिश की तो याद रखना, सिर्फ तुम नहीं हो जिसे आग और बारूद के खेल आते हैं। ज़ियाद ने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने कहा ना, मैं इस बच्चे से दोबारा नहीं मिलना चाहता। वो 2 कदम पीछे हटा था। याद रखना कि तुम मेरी नज़र में हो। तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। मेरी बात मत भूलना। मैं मर गया तब भी मेरी रूह तुम पे नज़र रखेगी ज़ियाद सुल्तान। वो इसी भारी और ऊंची आवाज़ में कह रहे थे। ज़ियाद ने बारी बारी इन दोनों को देखा। सपाट चेहरे वाली लड़की जिसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, और व्हील चेयर पर बैठा बूढ़ा आदमी। फिर एक नज़र उसके पीछे खड़े नौजवान पर डाली। बच्चे को दोबारा देखने की जैसे उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने सर इस बात में हिलाया और पलट गया। वो दूर चला गया था तो कशमाला के होठों से गहरी सांस निकली। बहुत सा धुआं भी ठंडी फिजा में गायब हो गया। वो बेख्तियार मालिक फरीद की तरफ मुड़ी। थैंक यू सो मच। आंसू उसकी आंखों से फिसलने लगे थे। उम्मीद है वो मुझे अब तंग नहीं करेगा। अब्दुल मालिक फरीद ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, फिर बंद कर दिए। फिर सर को इस बात में हिलाया। उम्मीद है। फिर अम्मार को इशारा किया। वो कॉल पे किसी को बुलाने लगा जो माला को घर छोड़ने जा रहे थे। जब वो और बदर वहाँ से चले गए तो अम्मार वापस उन तक आया। व्हीलचेयर पीछे से थामी और उसे आगे धकेलने लगा। उनका रुख अस्पताल की इमारत के अंदरूनी हिस्से की जानिब था। क्या वो वाकई अब अपने बच्चे से दस्तबरदार हो जाएगा? नहीं, वो झूठ बोल रहा था। वो वही करेगा जो उसने करना था, लेकिन मैं माला की ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। अम्मार ने चौंक के उन्हें देखा। फिर आपने उसे ये क्यों कहा कि आपको उम्मीद है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा? अब्दुल मालिक फरीद ने गहरी सांस ली। उस सांस में आज़र्दगी भी थी और यासियत भी। क्योंकि वो बरसों बाद खुश हुई है, मैं उसकी खुशी ख़राब नहीं करना चाहता। फिर गर्दन कंधे तक लेकर गए। अम्मार, उस आदमी पर नज़र रखना। ये माहिर को नुकसान पहुंचाए बगैर इस शहर से नहीं जाएगा। अम्मार ने सर इस बात में हिलाया। उसने वो होटल छोड़ दिया है, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूँगा। वो व्हीलचेयर धकेलता अंदर लेकर जा रहा था। दूर अंदर पहली दफ़ा अम्मार को उस रोज़ माहिर को इस मामले का हिस्सा बनाने पर अफसोस हुआ था। ये आदमी जिसको आज उसने देखा था, उसको उस रोज़ उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए था। फरीद लाल में उस सुबह चहल पहल सी थी। बज़ाहिर कुछ नहीं बदला था। फैज़िया खानम किचन में अपने काम निपटा रही थी। हिलाल लिविंग रूम में बैठी टेपिस्ट्री के ताने बाने बुन रही थी। बदर अंदर कमरे में सो रहा था और किचन काउंटर के स्टूल पर शबनम बैठी थी। बज़ाहिर कुछ नहीं बदला था, लेकिन उस घर के तमाम मकीनों के चेहरों पर रौनक, जोश और एक्साइटमेंट थी। फैज़िया खानम बार बार उमड़ के आती, मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करती, फिर हर थोड़ी देर बाद शबनम के करीब जाके ज़ोर से आ भरती। इतना इंतज़ार किया मैंने इस दिन का कि जब माहिर बे को अपनी खुशी मिलेगी। मेज़ पे बहुत से कार्ड्स और रिबन फैलाए बैठी शबनम ने मुस्कुरा के चेहरा उठाया। जूड़े के साथ ऐनक लगाए उसका चेहरा भी वैसा ही खिला हुआ था। हमने भी इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है फैज़िया खानम, जब माहिर बे एक दिन के लिए रोबोट नहीं होंगे। बालकनी के दरवाजे के साथ खड़ा अम्मार फ़ोन पे बात कर रहा था। फ़ोन रख के उनकी तरफ आया। उसी संजीदगी से शबनम को देखा। माहिर बे ने कहा था कि वेन्यू के तमाम इंतजामात आप करेंगी। शबनम ने बिना पलक झपकाए उसे देखते हुए सर ऊपर नीचे हिलाया। अम्मार अब उसी संजीदगी से अपने आईपैड की स्क्रीन पर उसे कुछ दिखा रहा था। गैस लिस्ट, एक छोटा सा इवेंट, फूलों का डेकोर, सिक्योरिटी के इंतजामात। शबनम गाल पे हाथ रखे उसको देखते हुए पलकें थोड़ी थोड़ी देर बाद झपकाती थी। चंद लम्हे गुजरे। अम्मार ने उसी मशीनी अंदाज में अपनी बात का खुलासा बयान किया और फिर खुदा हाफिज़ कह के राहदारी की तरफ बढ़ा। रास्ते में वो रुका क्योंकि बीरबल फरीद उसी पल अपने कमरे से बाहर आता दिखाई दिया था। ट्राउज़र्स पर ढीला ढाला स्वेटर पहने उसने एक नज़र अम्मार को देखा, सर के इसबात से उसको सलाम का जवाब दिया और आगे आया। घुंघराले बालों में उंगलियां चलाते हुए रबर बैंड उन पे बांधा। एक नज़र शबनम पे डाली और फिर धप से कुर्सी खींच के साथ बैठा। सवालिया निगाहों से मेज़ पर रखे सैंपल्स को देखा। ये क्या है? शबनम गर्दन मोड़ के अम्मार को जाते हुए देख रही थी। चौंक के उसकी तरफ मुड़ी, फिर मुस्कुराई, पलकें 2-3 दफ़ा झपकाईं। हमारे बॉस की शादी हो रही है और हमारा काम है उसको परफेक्ट फेरी टेल वेडिंग बनाना। बीरबल के चेहरे के जाविये बिगड़े। मैं सर झटका। फेरी टेल वगैरह कुछ नहीं होता। देखना, हनीमून पीरियड गुजरेगा तो ये दोनों भी लड़ रहे होंगे। शबनम ने बहुत मुश्किल से होंठों पे आई मुस्कुराहट रोकी। तुम्हारी जेलसी अभी तक ख़त्म नहीं हुई? बीरबल ने जवाब में एक नज़र उसे घूरा और फिर फैज़िया खानम को अपना नाश्ता कहने लगा। अच्छा सुनो, मुझे माहिर बे के लिए सूट मुंतखब करना है। शबनम ने चंद कपड़ों के सैंपल उसकी तरफ धकेले।
وہ اتنے مصروف ہیں قرمزی عمارت میں کہ انہوں نے ہر چیز میرے اوپر چھوڑ دی ہے. سوٹ، رومال کا رنگ، شرٹ، ٹائی سب مجھے ہی چوز کرنا ہے. وہ ڈارک گرے پہنے گا. شبنم اور بیربل نے چونک کے اس طرف دیکھا. اسٹول پر بیٹھی ہلال کی اس کی جانب پوچھ تھی اور جھک کے وہ دھاگوں کی گرہ لگا رہی تھی. وہ ڈارک گرے پہنے گا اور مالا سفید پہنے گی. مالا کے پھولوں کا رنگ جامنی ہوگا، جامنی سفید اور سبز پتے، اور ماہر کے ہاتھ میں بھی پھول ہوں گے سفید رنگ کے. وہ دونوں خوش ہوں گے اور میں پستہ رنگ پہنوں گی. وہ آنکھیں سامنے خلا میں جمائے دھاگوں کو انگلیوں پر لپیٹتی کہہ رہی تھی. شبنم تھوڑی پہ ہاتھ رکھے سحر زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی. ہلال کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. اور پھر ہم سب ساتھ رہیں گے، میں اور بدر ایک ساتھ بڑے ہوں گے. وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے کوئی فلم سی اس کے سامنے چل رہی ہو. فیضی خانم نے کافی بیربل کے سامنے رکھی تو تھپکی آواز پہ وہ دونوں چونکے. بیربل گردن موڑ کے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. اور وہ مالا کا سیریل کلر شوہر، وہ ہونے دے گا ہی سفید اور جامنی پھولوں والی شادی؟ منہ بگاڑ کے وہ بولا تھا. ہلال نے کندھے اچکائے. پتہ نہیں، اندھیرا ہے اس کے سامنے، وہ اس شہر سے بہت جلدی چلا جائے گا. ساتھ ہی ہلال نے جیسے جھرجھری سی لی. بیربل نے خفگی سے اسے دیکھا. یہ تمہارا موجو میری دفعہ کام کیوں نہیں آیا جو میں اس چڑیل کے ساتھ پھنس گیا تھا؟ ہلال نے بے بسی سے شانے اچکائے. ابھی تک اس کی ان کی طرف پوچھ تھی. مجھے نہیں پتہ یہ کیسے کام کرتا ہے بیربل بھائی، میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. جو سمجھ آتا ہے وہ کہہ دیتی ہوں. جو سمجھ آتا ہے وہ کہہ دیتی ہوں. بیربل نے نقل اتارتے ہوئے چہرہ واپس موڑا تو شبنم آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھ رہی تھی. کیا ہے؟ شبنم قدرے آگے کو ہوئی. اس کی آنکھوں میں چمک سی تھی. یہ مالک صاحب کا سیکرٹری عمار. دیکھ رہا ہوں بہت نظر رکھنے لگی ہو تم اس پہ. سنگل ہے عمار؟ بیربل نے کافی کا گھونٹ بھر کے زور سے اسے میز پہ رکھا. نہ صرف سنگل ہے بلکہ اپنے سنگل ہاتھوں سے بندوں کو کچا چبا بھی جاتا ہے. شبنم بدمزہ سی ہو کے پیچھے ہوئی. میں سنجیدہ ہوں. تمہاری دال عمار کے ساتھ نہیں گلے گی. وہ مالک کا صرف دایاں ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس کے سارے زیر زمین کاموں کی نگرانی بھی کرتا ہے. بہتر ہے تم اس سے دور رہو اور اپنے جیسا کوئی نرد ڈھونڈو. شبنم کے چہرے پہ بہت سی ناراضی اتری. ٹھک ٹھک کر کے سارے سیمپلز اکٹھے کیے اور انہیں تھیلے میں ڈالنے لگی. تم سوزین کے ساتھ اس لیے پھنسے تھے کیونکہ تمہیں عورتوں کی پہچان ہی نہیں ہے. اب ہو چکی ہے، بہت شکریہ. وہ اسی جلے کٹے انداز میں بولا اور کافی کے بڑے بڑے گھونٹ پھڑنے لگا. اس سے پہلے کہ شبنم کچھ کہتی، عمار تمہارے لیے نہیں ہے شبنم. شبنم کا ایک لمحے کے لیے سانس رک گیا. چونک کے اسے دیکھا. وہ اب دانتوں سے ایک دھاگے کی گانٹھ لگا رہی تھی. بیربل بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ اور طرح کا آدمی ہے. تم اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہو گی، اور ابھی تم کسی کے بھی ساتھ خوش نہیں رہو گی کیونکہ تم بہت جلدی مردوں کے ساتھ obsessed ہو جاتی ہو. پھر ان کے ہر عمل کے بارے میں بہت دفعہ سوچتی رہتی ہو، ہر بات کو اوور انالائز کرتی ہو. ابھی کچھ عرصے کے لیے ان سے دور رہو، 5-6 سال تک انتظار کرو، پھر تمہارے راستے کسی سے ٹکرائیں گے، وہ ہوگا تمہارے لیے. ہلال ایک لمحے کے لیے رکی، پھر گہری سانس لی. شاید. شبنم جو بالکل مسحور سی ہو کے سن رہی تھی دونوں ابرو اٹھائے. شاید؟ شاید اس لیے کیونکہ میں خدا نہیں ہوں، کوئی بھی مستقبل نہیں جانتا. مجھے جو بتایا جاتا ہے بس وہی بتا دیتی ہوں. شبنم جیسے دل محسوس کے رہ گئی. پھر بے اختیار بیربل کو دیکھا جو پہلی دفعہ مسکرا رہا تھا. یعنی اگلے 5-6 سال تک تم اکیلی ہی رہو گی؟ ہاں ہاں ہاں. سوزین سے طلاق کے بعد وہ پہلی دفعہ کھل کے ہنسا تھا. شبنم کے ماتھے پہ بل پڑے. غصے سے اپنی چیزیں سمیٹی، اپنا اسٹینلے کپ اٹھایا، اسٹرا ہونٹوں میں ڈال کے 2 گھونٹ بھرے، اور اس دوران وہ غصے سے بیربل کو گھورتی رہی تھی. مل جائے گا مجھے بھی کوئی. بیربل اسی طرح ہنستا جا رہا تھا. 5-6 سال؟ ہاں ہاں ہاں. شبنم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. اسے گھورتے ہوئے فیضی خانم کو آخری ہدایت دے کر راہداری کی طرف بڑھ گئی. بیربل اب ٹوسٹ پر پینٹ بٹر لگا رہا تھا. فیضی خانم نے رک کے پہلے اسے دیکھا، پھر پینٹ بٹر کی موٹی تہہ کو، پھر واپس بیربل کو. وہ ان کی نگاہوں کو دیکھ کے کندھے اچکا کے رہ گیا. پھر کیا کروں؟ طلاق ہوئی ہے میری، کچھ دن تو کاربس کھاؤں گا نا. بے پرواہی سے دانت ٹوسٹ میں گاڑے فیضی خانم گہری سانس لے کر رہ گئیں. اگر ماہر فرید نے اس کو یہ سب کھاتے دیکھا ہوتا تو اگلے ہی لمحے اسے آگ کر دیتا. لیکن ہم یہاں نہیں رہیں گے. ہلال کی بڑبڑاہٹ جاری تھی. بیربل نے بیزاری سے مستقبل کا خبر نامہ سننے کی کوشش کی. وہ یہ گھر نہیں ہوگا جہاں مالا، میں، بھائی اور بدر رہیں گے. وہ کوئی اور گھر ہوگا. اس گھر میں جامنی بوگن ویلیا کے پھول ہوں گے اور باغیچے میں ایک بینچ رکھا ہوگا. اس کے ساتھ مرمری بطخیں بنی ہوں گی اور ایک پتھر کا خرگوش. وہ بولتی جا رہی تھی اور بیربل بے توجہی سے ٹوسٹ کی بائٹ لیتا جا رہا تھا. دفعتاً کسی احساس کے تحت ٹھہرا، جگہ سے اٹھا اور ہلال کے پیچھے آ کھڑا ہوا. لقمہ چباتے ہوئے غور سے اس ٹیپسٹری کو دیکھا. یہ گھنٹی
یہ کیا بنا رہی ہو لالی؟ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ وہ غور سے اس گھنٹی کو دیکھ رہا تھا۔ ٹیپسٹری الٹی تھی، لیکن وہ گھنٹی کو الٹے ہونے کے باوجود بھی پہچان سکتا تھا۔ ایک سین ہے، مجھے نظر آ رہا ہے بار بار، وہی بنا رہی ہوں۔ وہ اب دھاگوں کو ٹٹولتی ہوئی ٹانکا لگا رہی تھی۔ یہ تو مالا کی گھنٹی۔ شش، اس کو نہیں دکھانی یہ۔ وہ ایک دم بولی تو بیربل نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، بس اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اسے دکھ ہوگا۔ بیربل چند لمحے الجھن سے اسے دیکھے گیا، جو واپس اپنے دھاگوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ پھر کندھے اچکا کے اف تمہارا موجو کہتا ٹوسٹ کی بائٹ لیتا آگے بڑھ گیا۔ اسٹریٹ کے کونے والا گھر آج بھی اسی طرح تھا۔ اردل نے سیاہ کار سفید باڑ کے باہر روکی تو مالا باہر نکلی۔ تعجب سے پہلے اس گھر کو دیکھا جس کے باغیچے میں جامنی بوگن ویلیا کا درخت تھا، پھر اردل کو جس نے مسکرا کے سر کو خم دیا تھا۔ ماہر بے نے یہیں بلایا ہے آپ کو۔ مالا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کو شکریہ کہا، پھر کندھے پر بیگ کا اسٹریپ درست کرتی قدم قدم آگے بڑھنے لگی۔ اس کے بوٹس کی ہیلز سڑک پر ٹھک ٹھک بجنے لگی تھی۔ پھر آگے گھاس شروع ہو گئی۔ باغیچے کے گرد سفید لکڑی کی باڑ تھی۔ چھوٹا دروازہ جو اس کی ٹانگوں تک آتا تھا، اس نے ہاتھ سے آگے دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک خوبصورت گھر تھا، نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا۔ باغیچے میں ایک درخت تھا جو دونوں اطراف میں پھیلا ہوا تھا۔ سبز پتوں کے درمیان جامنی پھول جو استنبول کے سرمئی موسم میں بھی اپنے رنگ بکھیر رہے تھے۔ درخت کے نیچے ایک بینچ رکھا تھا، ساتھ گھاس کے کنارے مرمری بطخوں کی شکلوں کے گملے رکھے تھے۔ مقابل سمت میں کچھ گملے سفید خرگوشوں کی صورت میں بنے ہوئے تھے اور ہر ایک میں سرسبز پودے لگے تھے۔ اس گھر میں موجود ہر پودا اور درخت سدا بہار تھا۔ باہر پھیلے موسم اور سردی کی شدت کا جیسے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی تک داخلی روش پر کھڑی تھی، تعجب سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی جب اندرونی دروازہ کھلا اور وہ دکھائی دیا۔ مالا کو دیکھ کے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سفید باڑ کے ساتھ کھڑی لڑکی جس نے کیمل رنگ کا لمبا کوٹ پہن رکھا تھا، سر پر ٹوپی تھی جس کے اوپر بنی فر کی بال پیچھے کو لٹک رہی تھی۔ شاید وہ آج بھی جلدی میں بدر کی ٹوپی پہن آئی تھی۔ بال کندھوں تک گر رہے تھے اور سبز آنکھیں خوشگوار حیرت سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھیں۔ تبھی اس کی نگاہ ماہر پہ پڑی۔ وہ مسکرا دی اور بھورے بوٹ سے چلتی روش پر آگے بڑھنے لگی۔ وہ موسم کی شدت کے باوجود کوٹ نہیں پہنے ہوئے تھا، بلکہ ایک گرے اونی سویٹر پہنے ہوئے تھا جس کے آستین پیچھے چڑھے تھے۔ اسے دیکھ کر مسکرا کے باغیچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ وہ بوگن ویلیا کے درخت تلے بینچ پر بیٹھ گئی، بیگ اتار کے گود میں رکھ لیا۔ بھورے بوٹس کی ہیلز سبز گھاس میں پیوست ہو گئیں۔ مجھے ماہی کی کال آئی تھی۔ ماہی نے جیسے اس کی بات سنی نہیں تھی۔ وہ بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھا، ایسے کہ رخ اس کی جانب تھا۔ اسے بے اختیار اقوا کی پہاڑی کے وہ پتھر یاد آئے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ مالا نے غور سے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھا۔ ماہر نے جھرجھری لی۔ دھمکی دے رہی تھی مجھے۔ مالا بے اختیار ہنس دی، گردن پیچھے پھینک کے۔ وہ چند لمحے اسے ہنستے ہوئے دیکھتا رہا۔ کس قسم کی دھمکی؟ وہ جیسے بہت محظوظ ہوئی تھی۔ یہی کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑا تو وہ 7 براعظموں تک میرا پیچھا کرے گی، چڑیل نہ ہو تو۔ مالا ہنستی جا رہی تھی اور وہ مسکرا کر اسے دیکھے گیا۔ شاید یہ بات ہنسنے والی نہیں تھی، یہ شاید وہ بالآخر کھل کے ہنسنا چاہتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے وہ 7 براعظموں تک آئے گی تمہارے پیچھے؟ پہلے ہی ایئرپورٹ پر پھنسی بیٹھی ہوگی۔ اس نے میں سر جھٹکا تھا اور پھر سے ہنس دی۔ میرا خیال تھا ماہی تمہیں پسند کرتی ہے۔ وہ انگلی کی نوک سے آنکھ کے کنارے صاف کر رہی تھی جو ہنسنے کے باعث بھیگ گئے تھے۔ کچھ دن پہلے تک میرا بھی یہی خیال تھا۔ اس دفعہ وہ ہنسی، لیکن آہستہ سے، جیسے ہنستے ہنستے تھک گئی ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، لیکن وہ تمہارے معاملے میں بہت حساس ہے اور اسے بالکل بھی یقین نہیں ہے کہ میں کمٹمنٹ پوری کر سکتا ہوں۔ اس لیے اسے بہت مشکل سے یقین دلایا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ کیا اسے یقین آ گیا؟ ماہر نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میرا نہیں خیال میں اسے صرف باتوں سے یقین دلا سکتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ وہ مسکراتی بھیگی سبز آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، پھر ابرو سے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ ہم یہاں کیوں مل رہے ہیں؟ ماہر نے گردن اٹھا کے بوگن ویلیا کے درخت کو دیکھا۔ کیونکہ یہ ہمارا خیمہ ہے۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکی۔ ہمارا خیمہ؟ آنکھوں میں خوشگوار حیرت اور بے یقینی اتری۔ جب میں نے یہ گھر دیکھا تھا تو میں جان گیا تھا کہ مجھے ایسے ہی گھر میں تمہارے ساتھ زندگی شروع کرنی ہے۔ ایسا گھر جس میں وہ درخت ہو جو تمہاری ماں اپنے گھر میں لگایا کرتی تھیں۔ مالا کی انگلی ابھی بھی حیرت سے سینے پر جمی تھی۔ ہمارا خیمہ؟ اس بات میں چونک کے سر اٹھایا، دائیں بائیں دیکھا، سدا بہار درخت، سدا بہار پودے۔ یہ اس کی ماں کے آنگن جیسا آنگن تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں، لیکن اس دفعہ ان کی وجہ ہنسی نہیں تھی۔ تمہیں یاد تھا؟ ایک لمحے کے لیے اس کی ساری زندگی کسی فلم کی طرح سامنے چلی تھی۔
اور اس فلم کا پہلا باب کیف تھا۔ میں کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ اس نے گردن اونچی اٹھائی اور ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا جس کے شیشے کی کھڑکی تھی۔ یہاں تمہارا اسٹوڈیو ہوگا۔ مالا نے گردن موڑ کے اس کے کمرے کو نہیں دیکھا، وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ اور فرید لار؟ وہاں بیربل رہے گا، وہ دونوں اپارٹمنٹس اسی کے ہوں گے، یا جیسے اس کی مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ماہی کو لگتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کے چلا جائے گا، حالانکہ وہ تو ایک فیملی بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مالا، ماہر، ہلال اور بدر۔ آنسو اس کے گال پر خود بخود لڑک گیا، البتہ وہ مسکرا رہی تھی۔ یعنی یہ ہمارا خیمہ ہے؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ پیپرز میں یہ تمہارا ہوگا۔ مالا کے آنسو رک گئے، ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کیا مطلب؟ پھر ایک دم سمجھ آنے پہ تیزی سے کچھ بولنے لگی، لیکن ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کرا دیا۔ پہلے میری بات سنو۔ ماہی کی کال سے مجھے احساس ہوا کہ کچھ چیزیں طے ہونی چاہیے۔ مالا کے ابرو خفگی سے اکٹھے ہو چکے تھے، پیشانی پہ بل تھے جو ٹوپی کے باعث چھپ گئے تھے، البتہ وہ خود کو کچھ کہنے سے روکے ہوئے تھی۔ نہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ماہی کے پریشر میں نے یہ فیصلہ لیا ہے، لیکن میں ایک فیملی مین ہوں مالا، اور اگر میں نے اپنی فیملی بنانی ہے تو مجھے اس فیملی کو کچھ سیکیورٹی دینی ہوگی۔ پیسہ اور جائیداد سیکیورٹی نہیں ہوتا ماہر۔ سیکیورٹی نہیں ہوتا، لیکن یہ کوشش ہوتی ہے جو ایک مرد اپنی فیملی کے لیے کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی کمپنی کے شیئرز، یہ گھر اور کچھ چیزیں تمہارے نام منتقل کی ہیں۔ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، لیکن اس نے جیسے تھوک نکلا، گردن میں گلٹی سے ابھر کے معدوم ہوئی۔ لیکن اگر کسی صورت میں ہم الگ ہو گئے، ایسی صورت جس پہ میرا کوئی کنٹرول نہ ہوا، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مالی تحفظ دے کر جاؤں۔ کسی چیز نے زور سے کشمالہ مبین کے دل کو مٹھی میں لے کے بھینچ دیا تھا جیسے۔ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی۔ میں حقیقت پسندانہ بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی طرف سے تم سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی بیچ راستے میں نہیں چھوڑوں گا، اپنی کمٹمنٹ نہیں توڑوں گا، لیکن زندگی زندگی ہے، کچھ چیزیں انسان کے لیے لکھی ہوتی ہیں، مکتوب۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو میں نہیں چاہتا کہ تم اور بدر ان چیزوں کی وجہ سے مشکل میں رہو جو میرے ایک دستخط سے تمہاری ہو سکتی تھی۔ مالا نے بے اختیار ہونٹ دانتوں سے کاٹا، اس کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگی تھیں۔ میں نے تمہاری زندگی مشکل بنا دی ہے ماہر، میری وجہ سے تم خطرے میں ہو۔ وہ زخمی سا مسکرایا اور نفی میں سر ہلایا۔ کوئی کسی کی وجہ سے خطرے میں نہیں ہوتا مالا، جیسے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، ایسے ہی کوئی کسی کو مار بھی نہیں سکتا۔ سب لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ صرف ایک انشورنس ہے، میری اپنی تسلی کے لیے۔ مالا نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی اور سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے تھی۔ جیسے تمہیں بدر کی گارڈین شپ کے لیے انشورنس چاہیے تھی، ویسے ہی مجھے اپنی فیملی کے لیے ایک انشورنس چاہیے۔ تمہیں بس کچھ پیپر سائن کرنے ہوں گے کل آفس میں۔ مالا نے مٹھی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں اور سر اس بات میں ہلا دیا، پھر گردن موڑ کے اس باغیچے کو دیکھا جس میں موسم کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس روز کنسٹرکشن سائٹ پہ میں تمہیں پرپوز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سنا ماہر کہہ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ماہر کی ساری دل کو اداس کر دینے والی باتیں بھلا کے وہ مسکرا دی۔ آئی ایم سوری میں نے تمہیں پش کیا۔ ماہر نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ غلطی میری ہے، مجھے پہلے سے کچھ ارینج کرنا چاہیے تھا۔ اٹس اوکے ماہر، ہم نہ اس عمر میں ہیں نہ اسٹیج میں جب پھولوں اور انگوٹھیوں کی اہمیت ہو، ہمیں انٹینشنز چاہیے ہوتی ہیں۔ جانتا ہوں، لیکن مجھے انگوٹھی لینی چاہیے تھی جو کہ میں نے لے لی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مالا نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ وہ انگوٹھی تو مجھے ہمارے ایونٹ پہ دو گے، ابھی نہیں، کیونکہ ہمارے کلچر میں انگوٹھی اسی روز پہنائی جاتی ہے۔ تمہیں افسوس نہیں ہوگا کہ میں وہ سب کچھ نہیں کر سکا؟ فیری ٹیل پرپوزل، انگوٹھی، پھول۔ ہم ایک خیمہ ساتھ لگانے جا رہے ہیں، کیا تمہیں لگتا ہے مجھے ایسی چیزوں کی پرواہ ہوگی؟ وہ کھل کے مسکرا رہی تھی، آنسو بھی چہرے پر لڑک رہے تھے۔ سردی سے اس کی ناک اور گال سرخ پڑ رہے تھے، اور اس لمحے جامنی پھولوں تلے رکھے بھورے بینچ پر بیٹھے ماہر فرید کو لگا کہ اسے کچھ بھی پرفیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر چیز ویسے ہی ہو رہی تھی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ مکتوب۔ ان سے کئی میل دور زارینہ فرید ایک نیل سیلون پر بیٹھی تھی۔ ایک ہاتھ مینیکیور آرٹسٹ کے ہاتھوں میں تھا جس کا وہ نرمی سے مساج کر رہی تھی، اس کے بالوں میں رولرز لگے تھے اور وہ دوسرے ہاتھوں سے موبائل کی اسکرین اسکرول کر رہی تھی جب ایک غیر شناسا نمبر جلنے بجھنے لگا۔ سارا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی، اس نے بے اختیار فون کان سے لگایا۔ تم نے کہا تھا کہ تم مالا کو ماہر سے دور رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو۔ ذات سلطان کی آواز اس کی سماعت میں گونجی تو زارا کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ تمہیں کیا چاہیے؟ بس ایک چھوٹا سا کام، وہ کہہ رہا تھا اور زارا غور سے سن رہی تھی۔ اتنی سی بات تھی، وہ یہ بآسانی کر سکتی تھی۔
ان دونوں اپارٹمنٹس کی بالکونیاں رات کے اس پہر خاموش پڑی تھیں۔ نیچے بہتے پانی کے کنارے بندھی کشتیوں میں سے اٹھتی موسیقی کی مدھم بازگشت بالکونی سے ٹکرا کے فضا میں گم ہو جاتی تھی۔ آسمان سیاہ اور دھندلا تھا۔ ایسے میں ریلنگ کے دہانے کھڑی مالا گرم مگ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے کھڑی تھی، کمبل نما شال لپیٹے، ٹوپی سر پہ تھی۔ گھونٹ بھر کے مگ نیچے کرتی تو ہونٹوں سے دھواں سا نکل کے آسمان کے دھندلے پن میں شامل ہو جاتا۔ دفعتاً آہٹ ہوئی تو اس نے آہستہ سے چہرہ موڑا۔ جانتی تھی کون ہوگا۔ وہ اپنی بالکونی سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے جیکٹ اور سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی جس سے کان ڈھکے ہوئے تھے۔ ناک چند سیکنڈ میں ہی سردی سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ اپنی ریلنگ کے دہانے وہ رکا اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ مسکرانے سے گال میں گڑھا سا بنتا تھا جس سے وہ برسوں سے شناسا تھی۔ تمہاری بالکونی کی روشنی دیکھی تو سوچا پوچھ لوں کہ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو۔ مالا نے کمر ریلنگ کی طرف موڑ دی، یوں کہ رخ ماہر کے سامنے تھا، پھر ابرو سے دہانے کی طرف اشارہ کیا۔ ماہر کی نگاہ اس طرف اٹھی۔ یہ تم لائی ہو؟ وہاں ایک گملہ رکھا تھا جس میں جامنی رنگ کا پودا اگا تھا، لیوینڈر۔ کیا یہ اس موسم میں سروائیو کر سکے گا؟ اس نے تعجب سے مالا سے پوچھا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ جنگلی پودا ہے، ہر موسم میں سروائیو کر لے گا۔ پھر کپ ہونٹوں کے قریب کیا تو اس میں نکلتا دھواں ایک لمحے کے لیے بالکونی کی کھڑکی اور مالا کے درمیان چھا گیا۔ اس نے چونک کے مگ نیچے کیا۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ایک آئیڈیا آیا تھا، بتاتی ہوں۔ پھر جیسے یاد آیا، تم نے شام میں ٹیکسٹ کیا تھا کہ مجھے صبح آفس آنا ہے۔ ماہر نے گہری سانس لی اور رخ پانی کی جانب موڑ لیا۔ شاید وہ سب کہتے ہوئے اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بتایا تھا نا، کچھ کاغذات پر تمہارے دستخط چاہیے، کچھ چیزیں تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بالکونی کے بالکل سر پہ آ کھڑی ہوئی، گردن ترچھی کر کے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے تمہاری دولت اور اثاثے نہیں چاہیے۔ ماہر کونیا ریلنگ پر رکھے جھکا۔ اب وہ نیچے لنگر انداز میں کشتیوں کو دیکھ رہا تھا جو ہولے ہولے سے پانی میں دائیں بائیں جھول رہی تھیں۔ صرف ایک انشورنس ہے مالا، اگر میں نہ رہا تو کم از کم تمہارے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ اگر تم نہیں رہے تو، اس کی آواز گیلی ہو گئی، تو ان چیزوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، نیچے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے زیاد سے بات کی تھی، میں نے، مالک صاحب نے، وہ چلا جائے گا اس شہر سے، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ وہ اس سے زیادہ جیسے خود کو تسلی دے رہی تھی۔ ماہر کے ہونٹوں پہ تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ کونیا ریلنگ سے ہٹا کے سیدھا ہوا اور اس کا چہرہ دیکھا۔ دونوں کے درمیان چند فٹ کا خلا تھا۔ یقیناً مالک صاحب اسے بتا چکے تھے۔ میں ضیاء سلطان سے نہیں ڈرتا، اس نے جو کرنا ہے کر لے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ ہم نے بہت سے برس اپنی انا اور غلط فہمیوں میں ضائع کیے ہیں، میں اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کیا تمہیں پچھتاوا ہے؟ کس چیز کا؟ وہ رکا اور پھر ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھری۔ کس چیز کا؟ وہ بھی اسی اداسی سے مسکرا دی۔ لاہور میں مجھے چھوڑ کے آنے کا، مجھے اپنی حقیقت خود نہ بتانے کا، ذات کو میرے سامنے ایکسپوز نہ کرنے کا، ہمیشہ آدھا سچ بولنے کا۔ ماہر نے ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ ہے افسوس، پچھتاوا بھی۔ اسی لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ پھر جیسے کچھ سوچ کے وہ چونکا۔ کیا تمہیں کوئی پچھتاوا ہے؟ کشمالہ مبین نے بالکنی کے دروازے کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے مگ کو جس سے دھواں اٹھ کے اوپر جا رہا تھا اور شیشے کی کھڑکیوں کو لمحے بھر کے لیے دھندلا کر دیتا۔ پھر اس نے ننھے گملے کو دیکھا جس میں لیوینڈر کا تنہا پودا اگا تھا۔ پھر اس نے ماہر کو دیکھا، پھر اس کے اوپر دھندلے آسمان کو جہاں اکا دکا تارے چمک رہے تھے۔ پھر اس نے نیچے پرسکون بہتے پانی کو دیکھا اور اس کے کنارے پر لرزتی کشتیوں کو، ان کے رنگ برنگے قمقموں کو، اور ان میں بیٹھے کپتان اور اس کے ساتھیوں کے قہوے کی پیالیوں کو، اور پھر اس نے کہنا شروع کیا۔ ماہر نے اسے صبح 11 بجے آفس پہنچنے کے لیے کہا تھا اور اردل کو بھی بھیج دیا۔ وہ کیب کر کے بھی آ سکتی تھی، لیکن جب سے ماہر نے فیملی میں اناؤنس کیا تھا کہ وہ دونوں شادی کر رہے ہیں، اس کا رویہ تھوڑا سا بدل گیا تھا۔ وہ ہر جگہ اس کے لیے ڈرائیور بھیجتا تھا، کبھی کسی ملازم کو ساتھ کر دیا، کبھی کسی کو مدد کے لیے بھیج دیا۔ مالا کو اپنے سارے کام خود کرنے کی عادت تھی، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ کسی مرد کی مدد لیتے ہوئے برا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ان چیزوں کی عادت ڈالنی پڑے گی، لیکن عادت ڈالنا ناپسندیدہ نہیں رہا تھا۔ اردل البتہ سارا راستہ زیر لب مسکراتا آیا تھا، گو کہ اس نے مرر یوں اونچا کر رکھا تھا کہ وہ مالا کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک بھولا بسرا ڈرائیور یاد آیا تھا، لیکن وہ اس کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے پہلے جہاں اردل اس کی خوش اخلاقی کے باعث صرف مسکراتا تھا، اب اس کی مسکراہٹ ایک کان سے دوسرے تک پھیلی ہوئی تھی۔ بات پہ پوچھتا کہ اس کو کچھ چاہیے تو نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے دل میں زارا سے کمپیئر کرتا ہے
اور اس موازنے میں وہ اردل کی نگاہوں میں زارا سے جیت چکی تھی۔ وہ کیف کی عمارت میں داخل ہوئی تو سورج بادلوں کے پیچھے تھا۔ اس نے لابی میں آتے ہی ٹوپی اتار دی۔ بال قدرے چارج ہو گئے تھے، انگلیوں سے انہیں سیدھا کیا۔ کیمل کوٹ اور بوٹس پہنے وہ ریسیپشن تک آئی تو وہاں موجود لڑکی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کو اوپر تک چھوڑاتی ہوں۔ مالا نے صرف اس سے کارڈ ایکسس مانگی تھی، لیکن وہ اسٹول سے اتری اور بھاگ کے اس کے لیے لفٹ کھولی۔ اسے بے اختیار اس بلڈنگ میں 3 مہینے پہلے اپنا پہلا دن یاد آیا تھا جب اسے کئی گھنٹے بٹھایا گیا تھا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی مسکرا کے اس ریسیپشنسٹ کو لفٹ کے بٹن دباتے، کارڈ ٹیپ کرتے اور تمام ہدایت دیتے ہوئے سنتی رہی۔ یقیناً شبنم کی اس لڑکی سے دوستی ہوگی اور اس نے اس کو بتا دیا ہوگا۔ حالانکہ ماہر نے کہا تھا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی خبر اسٹاف کو نہیں دینا چاہتا، لیکن کوئی بات نہیں، مالا نے شبنم کو گاسپ کا مارجن دے دیا۔ ایک ریسیپشنسٹ ہی تو تھی، اس کو معلوم بھی ہو گیا تو کیا ہوا۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ مرکزی ہال میں داخل ہوئی تو بہت سے سر اس کی طرف اٹھے۔ ایک ایک چہرے پر اس کے نگاہ پڑی تو اس نے بہت سے رنگ وہاں اترتے دیکھے، مسکراہٹیں، معنی خیز نظریں، ایک دوسرے کی طرف جھکتے سر، سرگوشیاں۔ چند لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، پورے جوش سے اس کو سلام کیا گیا۔ مالا کی گردن کے پیچھے کے بال کھڑے ہونے لگے، گال دہکنے لگے اور وہ چہرہ بظاہر پرسکون رکھے قدم قدم آگے بڑھتی گئی۔ شبنم اپنے ڈیسک سے فوراً اٹھی اور مسکرا کے سامنے آئی۔ اس کا انداز، توار، کنکھیوں سے دکھائی دیتے بہت سے چہرے۔ اس نے بے اختیار تھوک نکلا۔ اوف، شبنم نے سب کو بتا دیا تھا۔ ایک دم ہر طرف سے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ بظاہر رسمی مسکراہٹ کے ساتھ ماہر کے آفس کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی تھی کہ وہ اندر سے کھل گیا۔ شاید اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ آ گئی ہے۔ اب وہ اس کے سامنے دروازہ کھولے کھڑا تھا، شرٹ کے آستین پیچھے چڑھائے، مسکرا کے اس کو ویلکم کہہ رہا تھا۔ مالا کنکھیوں سے ہال کے کیبن، زمین سے نکلے سر اور اٹھی گردنیں اس کی طرف متوجہ دیکھ سکتی تھی۔ شیشے کی ایک دیوار میں ماہر کا دروازہ کھولے کھڑا عکس سب کو دکھائی دے رہا تھا۔ اف، وہ تیزی سے اندر آئی۔ دروازہ تو وہ کھول ہی سکتی تھی، اس کو اٹھ کے دروازہ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب نوٹس کر رہے تھے۔ آفس میں پہلے سے ہی 2 لوگ موجود تھے۔ سامنے کچھ کاغذ پڑے تھے۔ وہ جب تک کرسی پر بیٹھی اس کا چہرہ سرخ اور ہاتھ پسینے سے نم ہو چکے تھے۔ پھر توجہ ان کی طرف مرکوز کی۔ ماہر اپنی سیٹ پر واپس بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہم یہ کاغذات اوپر کانفرنس روم میں بھی سائن کر سکتے ہیں، وہاں ذرا بہتر ہو جائے گا۔ شاید وہ جگہ کی کمی کی وجہ سے کہہ رہا تھا، کیونکہ میز چھوٹی تھی اور اس کے گرد رکھی کرسیاں اس جگہ کو تنگ کر رہی تھیں۔ نہیں، یہیں کر لیتے ہیں، وہ تیزی سے بولی۔ ایک دفعہ پھر اس ہال سے گزر کے اوپر جانا اور ان گردنوں اور معنی خیز نظروں اور شرارتی مسکراہٹوں کو دیکھنا، نہیں، وہ یہیں ٹھیک تھی۔ ماہر نے ریسیور اٹھاتے اٹھاتے رک کے اسے دیکھا، پھر ابرو اٹھایا۔ آر یو شور؟ کوٹ پیچھے رکھا تھا اور وہ شرٹ ٹائی میں ملبوس ہمیشہ کی طرح تیار اور مصروف لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا، گال ابھی تک سرخ تھے۔ اس کا وکیل اب چند مخملی فولڈرز والی فائلز اس کے سامنے رکھ رہا تھا، پھر کچھ جگہوں پر انگلی سے دستک دے کے اس سے دستخط مانگ رہا تھا۔ اس نے قلم اٹھایا تو ہاتھوں میں ذرا سی لرزش تھی، شاید وہ ٹھنڈے تھے۔ سماعت بالآخر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا، اس پری نپشل کے مطابق ماہر بے کو کچھ ہونے کی صورت میں آپ ان کے 60% اثاثوں کی مالک ہوں گی۔ قلم ہاتھ میں پکڑے کچمالا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماہر سنجیدہ چہرہ لیے ہتھیلیاں میز پر رکھے آگے کو جھکا بیٹھا تھا، جیسے ایک روٹین کی کارروائی ہو۔ مالا نے واپس وکیل کو دیکھا۔ کچھ ہونے کی صورت میں؟ پھر سے ماہر کا چہرہ دیکھا۔ انشورنس اور سیکیورٹی کی حد تک یہ بات ٹھیک تھی، لیکن کیا وہ کسی چیز کی تیاری کر رہا تھا؟ طلاق اور موت، دونوں صورتوں میں یہ کمپنسیشن آپ کو ملے گی۔ اس نے دھیرے سے قلم نیچے رکھ دیا۔ لوہے کے کاغذ سے ٹکرانے کی آواز آئی۔ طلاق؟ باری باری دونوں کا چہرہ دیکھا۔ ماہر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صرف روٹین کی کارروائی ہے مالا۔ ہم شادی کر رہے ہیں یا ٹریجڈی کی تیاری؟ اسے اپنی آواز پھنسی پھنسی سی لگی۔ ایک دم سے اس آفس کی دیواریں قریب آ چکی تھیں، اتنی قریب کہ تمام لوگ دھندلے ہو گئے تھے، یا شاید وہ تمام لوگ دیواروں میں چن دیے گئے تھے۔ صرف وہ تھی، میز، اس پر رکھا کاغذ قلم اور 4 دیواریں۔ اس کا سینہ تنگ ہونے لگا، سانس گھٹنے لگا۔ مالا، مالا، وہ اسے پکار رہا تھا۔ اس نے ایک دم فائل پر ہی دھکیلی، پھر کھڑی ہوئی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، میں آتی ہوں۔ کسی سے نگاہ ملائے بغیر وہ تیزی سے باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے پیچھے اٹھ کھڑا ہوا ہے، لیکن شاید اس کے وکیل نے اس کے ہاتھ کو پکڑا تھا، تبھی وہ رک گیا۔ اب کی دفعہ آفس سے نکلی تو اسے دائیں بائیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ گردنیں، نہ جوش والی سرگوشیاں، نہ شرارتی مسکراہٹیں۔ وہ تیزی سے ہال عبور کرتی ہوئی بغلی راہداری میں بڑھتی گئی۔
रेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला तो सामने आईने से ढकी दीवार से आगे 3 सिंक लगे थे। वो वस्ती सिंक के सामने आ रुकी, संगे मरमर पर दोनों हाथ रखे और गहरे गहरे सांस लेने लगी। फिर अपना अक्स देखा तो चेहरा सफ़ेद था, सुर्खी भी सारी ख़त्म हो चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ सफ़ेदी थी। वो एक दफ़ा फिर ट्रैप्ड थी। वो अपना खैमा लगाने जा रही थी, लेकिन माहिर उस दिन का सोच रहा था जब वो खैमा उखड़ जाएगा। वो मौत और तलाक के बारे में सोच रहा था, या शायद वो तलाक को भूल गई थी। ये रिश्ता तो 3 अल्फाज में किसी दिन ख़त्म हो सकता था। वो एक दफ़ा फिर उस कमरे में कैद थी जिसमें एक बुक शेल्फ रखा था। उसे ये बुक शेल्फ अपने सियाद पर गिरा कर घर से बाहर निकलना था। वो मैरिज मार्क्यू के बाथरूम में खड़ी थी। उसकी गर्दन को किसी ने ज़ोर से दबाया था। अंगूठी का नगीना उसमें बेवस्त हुआ था। वो बर्फीले कंटेनर के अंदर ज़मीन पर बैठी थी। सर्दी उसकी रगों में घुस रही थी और वो बर्फ़ का मुजस्मा बनने जा रही थी। वो ट्रैप्ड थी। वो किचन गार्डन की मिट्टी पर घुटनों के बल बैठी थी। उंगली के नाखूनों से ज़मीनों को खोदती वो उस फाख्ता को उसके अंदर डाल रही थी। फाख्ता का सांस बंद था, जैसे उसका सांस बंद था। वो गिलाता के करीब कॉफ़ी शॉप की बालाई मंजिल पर बैठी थी। उन्होंने उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया था। वो उसको वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे। वो माहिर का इंतज़ार कर रही थी। वो एक दफ़ा फिर ट्रैप हो चुकी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, वो आवाज़ कहीं दूर से सुनाई दी थी। वो चौंक के घूमी, दाएं बाएं देखा, वहाँ कोई नहीं था। ये आवाज़ उसे क्यों सुनाई दे रही थी? या शायद कोई था जो उस आवाज़ को उसकी तरफ भेजता था। ज़हीर की आवाज़, कोरस में बहुत से लोगों के गुनगुनाने की आवाज़। संगे मरमर के वॉश बेसिन पर हाथ रखे अपने अक्स को देखते कशमाला मुबीन ने चंद गहरे गहरे सांस लिए। 1 2 3। उसे खुद को कंपोज करना था। उसका सांस उसे वापस कंपोज करेगा, जैसे एक बूढ़े मेहरबान ने कभी उसको सिखाया था। उसने नल खोला, फिर पानी चेहरे पे डाला। मस्कारा बह गया था। उसे नफासत से साफ़ किया, बालों में उंगलियां चलाईं और राहदारी से निकली। अब की दफ़ा हॉल अबूर करते हुए उसकी गर्दन बिल्कुल सीधी थी। वो दोबारा जब माहिर के ऑफिस में दाखिल हुई तो वो फिक्रमंदी से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो उसे ही देख रहा था। माला फीका सा मुस्कुराई। आर यू ओके? वो जैसे परेशान हुआ था। उसने मुस्कुरा के इस बात में सर हिलाया और कुर्सी खींचकर वापस बैठी। सॉरी जेंटलमैन। फिर फाइल अपने करीब की। कहाँ दस्तखत करने हैं? माला। उसने कलम उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो माहिर ने कलम पे हाथ रख दिया। माला ने चौंक कर उसे देखा। वो इसी फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। अगर तुम्हें ये डिस्टर्ब कर रहा है तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, उसने उर्दू में कहा था। वो उसी उदासी से मुस्कुराई और नफ़ी में सर हिलाया। मैं एक ट्रॉमेटाइज्ड औरत हूँ माहिर, और मैं मुकम्मल तौर पे हील नहीं हुई। बहुत सी चीज़ें मुझे डिस्टर्ब करेंगी और मुझे ट्रैप्ड महसूस करवाएंगी, लेकिन मैं अपनी अकल पर भरोसा करने के बजाय तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहती हूँ। अगर तुम कह रहे हो कि ये करना है तो फिर ये करना है। माहिर हल्का सा मुस्कुरा दिया, कलम से हाथ उठाया। माला ने कलम पकड़ ली और उसी संजीदगी से उनसे पूछने लगी, कहाँ दस्तखत करने हैं? वो उसको बताते गए और वो धड़ाधड़ साइन करती गई। दूर जहन के किसी नेहा कोने में ज़हीर की हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। उसका खैमा एक दफ़ा उखड़ा था। दोबारा खैमा बनाते हुए हर कदम पे वो यूं ही मुंजमद होगी, खौफज़दा होगी। वो ट्रैप्ड हो जाएगी और शायद वो हमेशा ट्रैप्ड रहेगी। लेकिन वो इस ट्रैप से निकलने की कोशिश नहीं छोड़ेगी। वो एक के बाद एक कागजात पे साइन करती जा रही थी। और फिर आखिर वो दिन आन पहुंचा था। ये इस्तांबुल की उन सुबह में से एक सुबह थी जब बादल आसमान पे किसी धमकी की तरह फैले हुए थे। ना बरसते थे, ना पीछे हटते थे। कभी कभी सूरज को दर्जों में से चमकने का मौका देते और फिर उसका रास्ता रोक देते। ऐसे में इस शहर के बासी इस कशमकश में ही रहते कि आज वो छतरियाँ लेकर निकलें या भीगने का ख़तरा मोल लें। अपने सफ़ेद और खाली खाली से अपार्टमेंट की खिड़की से कशमाल मुबीन ने आसमान का रंग देखा, फिर अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। आज माहिर के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। आज उसकी बरसों से बनाई जाने वाली इमारत का इफ्तिताह था। आज के दिन बादलों को नहीं बरसना चाहिए था। आज के दिन उन्हें सूरज को कुरमजी इमारत के 28 शेड पर चमकने का मौका देना चाहिए था। आज के दिन उन्हें माहिर फरीद को किसी कशमकश में नहीं डालना चाहिए था। वो खिड़की से हटी और बेडरूम के कोने में खड़े आईने के सामने आई। एक नज़र खुद पे डाली। उसने सफ़ेद हाई नेक स्वेटर पहन रखा था जो हाथ से बना था, और नीचे भूरे रंग की स्कर्ट थी, आदतन स्वेटर के आस्तीन पीछे को चढ़ाए, ऐसा कि कलाइयों की ब्रेसलेट और अंगूठियाँ दिखाई देने लगी। फिर बालों में उंगलियां चलाते हुए तनकीदी नज़रों से अपना अक्स देखा। वो अभी अभी नहा कर निकली थी। बाल ड्राई कर लिए थे, लेकिन उनमें नमी मौजूद थी। अभी तकरीब में काफ़ी वक्त था, सो वो जाने से पहले उन्हें स्टाइल कर लेगी। तकरीब दोपहर में थी और उसकी सारी तैयारी उसने पिछली रात कर रखी थी। बेड पर कपड़े, कोट, लेयर्स, बेल्ट, ज्वेलरी सब कुछ बिछा था। नीचे जूते सजे थे। वो आज नीले रंग का लिबास पहन रही थी, नीला और सफ़ेद।
سرخ عمارت کے سامنے کھڑے ہوئے وہ بہت اٹھے گا۔ موتیوں کی جولری بھی نیلے گاؤن کے اوپر رکھی تھی۔ آج اسے میک اپ کرنا تھا، اس لیے اس نے پلٹ کے آئینے میں چہرہ دیکھا۔ اس نے صبح کے وقت اسکن کو سانس لینے دینا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے ایک سیرم اٹھایا، ڈراپر نکالا اور تھوڑی اونچی کر کے چند قطرے ماتھے اور گالوں پر ٹپکائے، پھر انگلیوں سے انہیں نرمی سے جلد میں مل لیا۔ اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا، گردن دائیں بائیں موڑی، ابھی ایک بھی دانہ نہیں تھا، اس کی اسکن بالکل صاف تھی۔ مسکرا کے اس نے خود کو دیکھا۔ 2 دن بعد اس کا اور ماہر کا نکاح تھا، بس تب تک کوئی پمپل واپس نہیں آنا چاہیے۔ ہلکا سا موئسچرائزر لگایا اور پھر اسے ہاتھوں پر بھی مل لیا۔ ایک دم سے خود سے وینیلا کی خوشبو آنے لگی تھی۔ اونی ٹوپی سر پر پہنی، بیگ اٹھایا، ایک نظر سوتے ہوئے بدر پہ ڈالی اور اپنی ٹوپی کانوں کے نیچے رستے ہوئے وہ باہر نکل آئی۔ گارڈ کو ایک دفعہ پھر سے ہدایت کی، وہ ہدایت جو وہ ہر 2 منٹ کے لیے بدر کو چھوڑتے وقت کرتی تھی۔ گارڈ نے اپنی عجیب صبر سے اسے یقین دہانی کرائی کہ وہ یہاں سے نہیں ہٹے گا اور اپارٹمنٹ کی بالکونی پر لگے کیمراز کو وہ مسلسل دیکھ رہا ہے۔ وہ لفٹ سے نیچے آئی اور لابی سے باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا نے استقبال کیا۔ مالا نے ایک دفعہ پھر گردن اونچی کر کے آسمان کے رنگ کو افسوس سے دیکھا۔ آج ان کو نہیں برسنا چاہیے، آج کے دن میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے۔ ماہر نے کئی برس اس دن کا انتظار کیا تھا۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے قریب چند 100 قدموں کے فاصلے پر اس کی پسندیدہ کافی شاپ موجود تھی۔ اس کافی شاپ سے ڈونٹ اور کافی کی خریداری کے بدلے میں ماہر فرید نے اسے بیکری دی تھی۔ جب وہ کاؤنٹر پر کھڑی ہوئی تو وہ واقعہ یاد آیا۔ مسکرا کے اس نے موبائل نکالا۔ ماہر کا کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ وہ یقیناً اپارٹمنٹ میں ہوگا اور تیار ہو رہا ہوگا۔ حالانکہ تقریب میں ابھی کافی وقت تھا، لیکن وہ ماہر کو جانتی تھی، اس کی اینٹیسپیشن اینزائٹی اس کو وقت سے پہلے قرمزی عمارت پہنچنے پر مجبور کرے گی۔ جب تک وہ خود سر پہ کھڑا نہیں ہوگا، اس کے خیال میں کچھ درست نہیں ہوگا، کنٹرول فریک نہ ہو تو۔ اس نے کال کا بٹن دبایا اور فون کان سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بارسٹا نے کافی بناتے ہوئے مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی خاص شخص کو کال کر رہی تھی۔ صبح بخیر۔ میری صبح کافی پہلے ہو گئی تھی، وہ اسی خوشگوار انداز میں کہہ رہی تھی۔ بارسٹا نے کافی مشین چلا دی، زور سے آواز آئی، دھواں اٹھنے لگا اور ساتھ ہی روسٹ ہوئی کافی کے دانوں کی مہک فضا کو معطر کرتی گئی۔ میں تو شاید رات میں سویا ہی نہیں۔ معلوم تھا، میں نیچے آئی ہوں کافی لینے، تمہارے لیے کچھ لے آؤں؟ ان کے پاس کوئی ایسی کافی ملتی ہے جس سے انزائٹی کم ہو جائے؟ مالا دھیرے سے ہنس دی۔ معلوم تھا، خود کو ریلیکس رکھو، ایک افتتاح ہی تو ہے، تمہیں شوگر رش چاہیے۔ جواب میں ماہر فرید نے شوگر کی 7 نسلوں کی شان میں کچھ بڑبڑا کر کہا۔ جو بھی کہنا ہے میری زبان میں کہو۔ اٹس اوکے، جو اپنے لیے لا رہی ہو میرے لیے بھی لے آؤ۔ کشمالا نے بے اختیار مسکراہٹ دبائی۔ کھا لو گے؟ 100%۔ کال کاٹ کے اس نے فون نیچے کیا اور چہرہ اٹھایا تو بارسٹا اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شوکیس پہ آگے آئی، اس میں لگے بہت سے میٹھے لوازمات کو دیکھا، وہ لوازمات جو ماہر فرید نے کبھی مکمل نہیں کھائے تھے، چاہے وہ لاہور میں ٹوٹی ہوئی نان کھتائی ہو، وینکوور کی فارمرز مارکیٹ کا چاکلیٹ کوکی ہو یا اسی بیکری کا ڈونٹ۔ وہ ہمیشہ ان چیزوں کو آدھا ادھورا چھوڑ دیتا تھا، اس کا دل رکھنے کے لیے بھی نہیں کھاتا تھا۔ وہ شوکیس پہ جھکی، شیشے میں مدھم سا اپنا عکس دکھائی دیا۔ وہ عکس ابھی تک شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ ایک جگہ شیشے پہ انگلی سے دستک دی۔ ان کا پورا باکس چاہیے۔